अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम्स। और नाजरीन, आज की इस वीडियो में वक्त ज़ाया किए बगैर बिल्कुल चलते हैं आज की पहली अपनी टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि फैसलाबाद में पेश आने वाला एक दिलखराश वाक़या है। ये वाक़या है क्या और इसके अंदर अब तक की क्या अपडेट्स हैं, आइए अपने नाजरीन को इसके बारे में आगाह करते हैं। नाजरीन, आज वाक़या एक पेश आया फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पे एक मारूफ बिजनेसमैन ने एक कम उम्र लड़की के साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की। ये सारा मामला है क्या, वो शख्स कौन है, किस तरह से ये मामला पेश आया, इसकी तमाम तर तफसीलात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पे जो सामने आपको इस आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका नाम है शेख दानिश। जी हाँ, ये खबर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक खबर इस वक्त आप हमारी जो ट्विटर फीड पे देख रहे हैं कि फैसलाबाद बिजनेसमैन अरेस्टेड फॉर अबडक्शन, टॉर्चर एंड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन। आखिरकार ये शेख दानिश है कौन और इसने ऐसी क्या हरकत की, क्या वजह पेश आई कि उसे ऐसा करना पड़ा। नाज़रीन, शेख दानिश जो है वो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। कारोबार की बात की जाए तो उनका एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं ये। बेसिकली फैसलाबाद में काफ़ी बड़ी एक मिल, एक फैक्ट्री के मालिक हैं। बहुत ही लेविश इनका जो है वो लाइफस्टाइल है। बंगले, गाड़ियां जो हैं इनकी मलकियत है। ठीक है नाजरीन, इसके अलावा दूसरा इसमें जो आज की इस फैसलाबाद के वाक़े के अंदर जो दूसरा किरदार है वो है विक्टिम, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिनका नाम है खदीजा। नाज़रीन, ये खदीजा जो है वो फैसलाबाद की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो डेंटिस्ट्री की तालिबा हैं। वो बीडीएस की डिग्री, जिसे बैचलर ऑफ डेंटिस्ट साइंसेस कहा जाता है, उसकी जो है वो डिग्री कर रही हैं फैसलाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज से। वहाँ पे उनकी आज से चंद साल पहले दोस्ती होती है इस कहानी के तीसरे एक अहम किरदार के साथ, जिनका नाम है अना शेख, जो कि बेटी हैं दानिश शेख की, शेख दानिश की साहिबजादी हैं। और इस तस्वीर में जो इस वक्त जो ट्विटर फीड पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर बाएं जानिब जिस खातून की ये तस्वीर है वो है अना शेख, जो कि दाएं जानिब तस्वीर में मौजूद शेख दानिश की साहिबजादी हैं। उनसे दोस्ती होती है और नादरीन, यूं मामला थोड़ा सा आगे चलता है। मालूमात के मुताबिक शेख दानिश ने आज से चंद अरसा पहले जब खदीजा को अपनी बेटी के साथ उनकी दोस्त के रूप में देखा, तो शायद उनके दिल में जो है वो कुछ हैवानी ख्यालात ने जो है वो जन्म लिया, जिसके बाद कुछ ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शेख दानिश की अपनी बेटी उनके लिए ऐसे कई काम पहले भी कर चुकी हैं। जी हाँ, इस तरह के जिनके लिए मुनासिब लफ्ज़ भी इस वक्त जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए इस तरह की हरकत के लिए, कि एक बेटी किस तरह से किसी और ख़ातून को अपने बाप के सामने पेश कर सकती है। इस तरह के मामला कुछ अफ़वाहें हैं या ख़बरों के मुताबिक या ज़राओं के मुताबिक ये उनकी बेटी काम पहले भी कर चुकी है। किस्सा मुख्तसर, दानिश साहब ने अपनी बेटी के थ्रू जो है वो पैगाम भिजवाया अपनी दोस्त को, जो अना शेख की दोस्त है जी, खदीजा को, कि वो उससे मिलना चाहते हैं और कुछ खबरों के मुताबिक या ज़राए के मुताबिक उससे शादी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर खदीजा ने इनकार कर दिया। इनकार की सूरत में जो है वो शेख दानिश ने अपने कुछ मुलाजिमों और दोस्तों के हमरा उस यतीम बच्ची को, जी हाँ, जो विक्टिम है, अच्छा खदीजा वो यतीम है, इनके दो भाई हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वालिदा के साथ फैसलाबाद में रहती हैं। वालिद इनके वफात पा चुके हैं। इस यतीम बच्ची को अगवा करवाया, उनके ऊपर जो है वो बहीमाना तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनको नीम बरहना हालत में उनके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई। जी हाँ नाजरीन, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शेख दानिश साहब की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं हैं। ऐसी कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर देखी जा सकती हैं, जहाँ पे वो सिगरेट नोशी और शराब की जो इस्तेमाल है उसका आम प्रचार किया जा रहा है। अभी आप ट्विटर फीड के ऊपर एक पोस्ट देख रहे हैं, उसामा उपल नामी एक ट्विटर सारिफ ने पोस्ट किया है, दिस मॉन्स्टर एंड हिज फैमिली अबडक्टेड अ गर्ल and sexually abused her just because she said no to marry him. It's 2022 and such type of assholes are still living in our society. They all should be hanged publicly.
so that in future no one can harm our daughters and sisters. اور ساتھ انہوں نے شیخ دانش صاحب کی تمباکو نوشی کرتے ہوئے ایک تصویر اور ان کی فیس بک پروفائل کی جو ایک تصویر ہے اس کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے. اس تصویر میں بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹر ایٹ بیسٹ ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, سی ای او ایٹ زیڈ اے کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ ان کا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور کس طرح کی ان کی لہوش زندگی ہے وہ یہاں سے آپ ایک اور پوسٹ سے اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. سانیا راجپوت نامی ایک ٹویٹر صارف نے کہا کہ renowned businessman Sheikh Danish and his daughter Anna Sheikh abducted a medical student Khadija along with her brother after she turned down the marriage proposal of Sheikh Danish. They tortured her, shaved her eyebrows and trimmed her hair. ناظرین یہاں سے اس معصوم لڑکی پر کیے جانے والے بھائیمانہ تشدد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے بال کاٹے گئے, اس کی آنکھوں کی جو بھومیں ہیں انہیں مون دیا گیا اور ان کے بعد اس کو تشدد کا سامنا بنایا گیا اور زیادتی کی کوشش بھی کی گئی. ناظرین اس کے بعد آپ کو یہ ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے جس کے اندر جو سی پی او فیصلہ آباد ہیں, جو آر پی او فیصلہ آباد ہیں بیسکلی, انہوں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا. اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پنجاب پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کو پوسٹ بھی کیا گیا تھا کہ تمام ملزمان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے. ناظرین یہ ایک اور تصویر ہے جس کے اندر آپ اس فیملی کی شاہانہ لائف سٹائل کو دیکھا جا سکتا ہے. ناظرین یہ تصویر غور سے دیکھیے گا. اس تصویر کے اندر اس محترمہ نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں, آگے آنے والی ایک ویڈیو کو جس کو دیکھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ایک سبق اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس وقت آپ ناظرین جو ویڈیو اپنی فیڈ پر دیکھ رہے ہیں ہماری, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بہیمانہ جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے. کیوں کیا لیکن سارے تھے عائشہ لوگ دانش کے ساتھ کیوں کیا یہ پرومس اب مارا نا تو نے اس کو اس منہ سے لیا انا کا نام, اس منہ سے انا. ناظرین یہ وہ دل خراش ویڈیو ہے, اس کو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بالکل جو کم عمر اور نابالغ بچے ان کو ہرگز مت دکھائیے گا. یہ وہ ویڈیو ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینچی سے ان کے بال کاٹے گئے, ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ مون دیا گیا اور ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور ناظرین ایک اور ویڈیو جس کے اندر آپ اس وکٹم کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہی جوتوں کا بوسہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کو, جو جوتے ابھی پچھلی ایک تصویر کے اندر آپ نے دیکھا کہ شیخ دانش صاحب کی جو بیٹی ہیں انا شیخ, انہوں نے پہنے ہوئے تھے, کیونکہ ان کی انا کو ہرٹ کر دیا. انہوں نے کس طرح سے ان کی دوست نے ان کے والد کے شوق پورے کرنے کے لیے منع کیا, خدیجہ کی جرت کیسے ہوئی اس کو, یہ ان کو پسند نہیں آیا انا شیخ کو اور ان کے گھر والوں کو, اور مجبوراً ان کے جوتے جو ہیں ان کے بوسے دلوائے گئے. اس کو کہا گیا کہ اسے چومو, تمہاری زبان نظر آنی چاہیے تاکہ یہ قوم دیکھ سکے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا کہ جو ملزم ہیں ان کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل جو ایس پی رینک کے آفیسر ہیں ان کی زیر رہنمائی جو ہے وہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو اس کی مکمل تفتیش کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائی جا چکے ہیں. یہ کرنا ہی تھا کہ ہمارے اس معاشرے کی آپ بے حسی دیکھیے کہ ایک اور نیوز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر مرکزی ملزم شیخ دانش کی 50,000 کے مچلکے پر ضمانت منظور کر لی گئی. مقامی عدالت نے صرف اور صرف 50,000 کے مچلکے جو ہیں وہ جمع کروانے پر ان کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا. ہیرا ملک نامی جو ایک صارف نے ٹویٹ کیا کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. How can someone be so cruel? How can women be this cruel to another woman? Government should take strict action against all of them. ایک اور صارف نے کہا hang him high, انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. ناظرین اب آتا ہے اس کہانی کے اندر ایک اور موڑ. ایک صارف نے ایک ٹویٹ کیا, صارف جو ہیں وہ رابعہ خان پی ٹی آئی کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے, انہوں نے لکھا جسٹ ری ٹویٹ ڈونٹ آسک وائی, فیصلہ آباد ہیش ٹیگ اور شہباز گل کو رہا کرو کا ہیش ٹیگ بھی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ایک ناظرین ایک تصویر لگائی
جس کے اندر بائیں جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں استعمال ہونے والا ایک پوسٹر، ایک فلیکس دیکھا جا سکتا ہے، جس کے اندر نیچے شیخ دانش جو ہیں وہ ایز سپورٹر دکھائے گئے ہیں، اور اوپر رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہیں وہ تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس پوسٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزیر داخلہ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا اس شخص کا کوئی واقعتاً تعلق ہے اس پارٹی کے ساتھ؟ بہت اہم سوال ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کا ٹی ایم ایل این کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے ذرائع نے اور ہماری ٹیم نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ اس شخص کا ذاتی حیثیت میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کاروباری شخصیت ہے اور بہت سارے کاروباری فائدے اٹھانے کی خاطر یہ لوگ اس طرح کی کیمپینز کو سپانسر کر دیتے ہیں۔ ان کا ذاتی طور پہ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے بزنس میں فائدے حاصل کرنے کے لیے، فیورز لینے کے لیے جو ہیں، ٹیکس چھوٹ کے لیے اور بہت سارے معاملات میں فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ جا کے مل بیٹھتے ہیں اور ان کے مختلف جلسے جلوس اور ان کی جو الیکشن کیمپینز کو سپانسر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ہم نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں ناظرین، ایک اور صارف نے بھی یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ اگر ہم آپ کو دکھائیں ناظرین، یہ ایک اور ٹویٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے "Stop playing political games with cases like these"۔ اس تصویر کے اندر ناظرین شیخ دانش کو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلی تصویر کے اندر جو ہے یہ شیخ دانش صاحب کا بیٹا، جن کو پچھلی تصاویر میں دیکھا گیا، ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر کے اندر یہاں پہ شیخ دانش صاحب سابق گورنر پنجاب سرور صاحب کے ساتھ جو ہے اس تصویر میں دکھائی دیتے ہیں۔ سو ناظرین، ان لوگوں کی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی بھی افیلیشن نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ مختلف تقاریب میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کے جلسے جلوس اور الیکشن کیمپینز کو سپانسر بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر کو، جو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ رہنا اور کام کرنا، تعلیم حاصل کرنا اور اس طرح کے معاملات بہت مشکل ہیں، اجیرن کر دیا ہے ایسے حیوانوں نے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائیں۔ یہاں پہ پنجاب پولیس کسی حد تک داد کی بھی مستحق ہے کہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی اپنی دوسری سٹوری کی جانب، جو کہ اس وقت آپ کو ہماری ٹویٹر فیڈ کے اوپر ایک ڈیلی ٹائمز اخبار جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئل فیول گورنمنٹ فیوڈ۔ ناظرین، اگر آپ اس میں پڑھیں تو اس اخبار کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے اپنے ناظرین کو کہ پی ایم ایل این ورسز شریف۔ اس بات کو دیکھ کر مجھے ایک بہت ہی مشہور جو ہے وہ جملہ مریم نواز صاحبہ کا ذہن میں آتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا اپنے ایک جلسے کے اندر، ہاں 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 ان میں لڑائی ہو گئی، ہاں ہاں۔ تو ناظرین، یہاں پہ مریم نواز صاحبہ یہ کہنا تو شاید نہیں چاہ رہی، لیکن اپنی ٹویٹس میں کچھ اسی طرح کی بات وہ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ ہے کہ بیسیکلی آج ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کل اس پی ڈی ایم امپورٹنٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ تیل اور ناظرین اس سے جو منسلک مختلف اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور اس اخبار کے اندر جو آپ کو بالکل سینٹر میں ایک ریڈ کلر کے اندر جو ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ ناظرین، یہ شریف برادران کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جس میں ایک بھائی جو ہے وہ برے کام کرتا ہے اور جبکہ دوسرا بھائی اس کی مخالفت کرتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی حد تک، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے آج کے اس دور میں۔ ابھی بھی ناظرین یہاں پہ ایک صارف کی ٹویٹ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ضمانتی مجرم کو کوئی لڑکی نہیں دیتا، انہوں نے پورا ملک دے دیا ہے۔ ناظرین، جو خبر ہے وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے پھر سے پیٹرول پرائسز کے اندر 6.72 روپے، مطلب 6 روپے 72 پیسے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ چند دن پہلے خبریں یہ تھیں جو اس گورنمنٹ کے
حمایتی جو صحافی ہیں کچھ، وہ یہ عوام کو بتانے میں مصروف تھے کہ پیٹرول سستا ہونے جا رہا ہے، 15 روپے تک کا اچھا ریلیف دیا جائے گا، لیکن شہباز حکومت نے اس کے بالکل برعکس کر دیا، 6 روپے 72 پیسے پیٹرول مہنگا کر دیا۔ ناظرین، اس وقت یہ سرکاری نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 51 پیسے کم کیا گیا، کیروسین جو ہے 1 روپے 67 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 43 پیسے مہنگا کیا گیا، پیٹرول سب سے زیادہ مہنگا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF سے کیے گئے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے وفاقی حکومت نے، اس کی مد میں یہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک صارف نے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا، میم مریم نواز آپ سے درخواست ہے کہ میاں صاحب کو بولیں اس کا نوٹس لیں، جس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے اس کے ری ٹویٹ کرتے ہوئے جواب دیا، میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیملی میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس میٹنگ کے اندر کر کیا رہے تھے، کیونکہ یہ معاملہ کس طرح سے طے ہوتا ہے یہ ان کے اپنے ہی وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل صاحب نے اوپر ایک ٹویٹ میں بتا دیا ہے، جو میں آپ کو ابھی دکھائی دیے دیتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ کے اندر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ بظاہر یہاں پہ مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ شہباز جو کہ مبینہ طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، اس کے مخالف نظر آتی ہیں، خلاف نظر آتی ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا کہ آپ وفاقی وزیر خزانہ ہیں، آپ ایک دن پہلے یہ کلیم کرتے ہیں کہ قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا اور اگلے دن بڑھا دیتے ہیں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جس کے جواب میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ میر صاحب، میں نے کہا تھا میں ٹیکسز کی مد میں 1 روپیہ نہیں بڑھاؤں گا، جو کہ میں نے نہیں بڑھایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو طریقہ کار ہے وہ اوگرا سمری موو کرتا ہے، جو فائنانس ڈویژن تک پہنچتی ہے پیٹرولیم ڈویژن سے ہو کے۔ ناظرین، آپ دیکھا کہ یہ باقاعدہ چند محکموں سے ہوتی ہوئی اوگرا سے آتی ہے، وفاقی جو آپ کا وفاقی وزارت خزانہ ہے اس کے پاس، اور وہ آگے سمری بھجوا دیتے ہیں وزیر اعظم کو اور کابینہ کو اس کی منظوری کے لیے۔ تو یہ ایک انتہائی اوپر والے درجے کی سرکاری میٹنگ ہوتی ہے، جس کے اندر کسی بھی مفرور، بھگوڑے یا عدالت سے سزا یافتہ مجرم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کا انکشاف کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اپنی ٹویٹ کے اندر۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک اور ٹویٹ کے اندر کہا کہ میں آسان ہدف ہوں، اسی لیے لوگ مجھ پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے پرائسز بڑھائی ہیں، جس کی منظوری دی گئی ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ٹیکسز نہیں بڑھے، یہ صرف PSO کی کاسٹ ہے، اور لوگوں کو میں ویلکم کہتا ہوں کہ وہ مجھ پر جو ہے وہ تنقید کریں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ بہت مخلص ہوں۔ اس کے جواب میں PTI کے سینئر رہنما حماد اظہر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھانا پڑیں اور اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آئیے اپنے ناظرین کو یہ ویڈیو سناتے ہیں۔ ٹول بجانا شروع کر دیتی ہے۔ پاکستان میں جو حکومت درآمد کر رہی تھی وہ ریٹائر ہوئی، جس کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی فکس کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عالمی منڈی میں 30 سے 35% تیل نیچے چلا بھی جائے، اور اگر آپ کی اتنی نااہل نکمی حکومت یہاں پہ بیٹھی ہو کہ جس کے ناک تلے حکومت کا بینک 7 سے 8 روپے کرنسی کے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ سے بھی زیادہ آپ کی ایلسیاں ریٹائر کر رہا ہے، اور ایلسیاں اور کارگوز اس وقت آ رہے ہیں جب آپ 240 روپے کا ریٹ جا رہا ہے آپ کے ڈالر۔ ناظرین، یہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ اپنی گفتگو میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نااہل حکومت کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس تیل کی قیمتیں بڑھانے پر جو ہے اور عوام کو اس مہنگائی کی چکی میں پیسنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت روس سے سستا تیل لینے والی تھی، لیکن مسلط حکومت نے سستا تیل تو دور کی بات، مہنگے تیل کو بھی اپنی نالائکی سے مزید مہنگا کر دیا۔ حماد اظہر صاحب کے بعد جو ہے انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک جواب دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیجئے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی نالائکی کی وجہ سے جو ہے وہ جب ڈالر 240 روپے تک تھا، تب آپ نے جو ہے یہ جو پیٹرول ہے وہ باہر سے خریدا ہے،
اور یہ کنسائنمنٹ جو ہیں نیشنل بینک آف پاکستان جو کہ حکومت پاکستان کا بینک ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ 240 روپے فی ڈالر کے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹس کی ہیں. ناظرین تو یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کتنی اہل ہے اور کتنے بہترین فیصلے کر رہی ہے جو عوام کی فیور میں ہیں، ان کے حق میں جاتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے وہ بالکل مت بھولیے گا. سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کیا ہے آپ نے تو لائک اس کو کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر. اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.